बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ आतिफ अवान और आप देख रहे हैं हमरा न्यूज़। आज आपसे 2-3 इश्यूज़ पर गुफ्तगू करनी है। सबसे पहले तो पंजाब में जो ज़मीनी इलेक्शन हो रहे हैं 17 जुलाई को, उस पर बात करेंगे। उसके बाद इमरान खान ने 2 सीनियर रहनुमाओं को झाड़ा है एक मीटिंग में, वो क्यों झाड़ा है इस बारे में आपको बताएंगे। और तीसरी बात कि गेम ऑन है, मुलाकातें हो रही हैं, दावतें दी जा रही हैं, इस पे गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले जो 17 जुलाई को इलेक्शन होने वाले हैं, ज़मीनी इलेक्शन, उसमें हम लाहौर के जो 4 हलके हैं उन पर एक तायराना नज़र डाल लेते हैं, उस पर गुफ्तगू कर लेते हैं। हलका 158 लाहौर, यहाँ से PTI ने टिकट दिया है मियाँ अकरम उस्मान को, जो उनके बड़े मुतहर्रिक रहनुमा हैं। इनके वाले साहब भी 2 दफ़ा एमएनए मुंतखब हो चुके हैं जमात इस्लामी के टिकट पर, और जमात इस्लामी में उनकी काफ़ी पेनिट्रेशन थी। मियाँ अकरम उस्मान जो है वो 2007 से PTI से वाबस्ता हैं और PTI लाहौर का दफ्तर इन्होंने जेल रोड पे बनाया था, उसमें इनकी एक्टिविटीज़ काफ़ी अच्छी थी। अब ये धरने की काल पर भी काफ़ी मुतहर्रिक रहे हैं और उसी ज़मन में उन पर जो है वो 14 के करीब पर्चे भी हो चुके हैं। उनका कहना है कि दबाव, सियासी दबाव बढ़ाया जा रहा है। उनके मुकाबले में जो नून लीग के उम्मीदवार सुना जा रहा है कि वो इलेक्शन में हिस्सा लेंगे, और राना एहसन शराफत साहब साबिक स्पीकर जो पंजाब असम्बली थे, राना इकबाल, उनके बड़े करीबी रिश्तेदार हैं और जनरल इलेक्शन में भी इन्होंने हिस्सा लिया था, लेकिन इन्हें शिकस्त हो गई थी। उसके बावजूद एक मजबूत उम्मीदवार हैं। उसके बाद PP 167 में PTI ने जो है वो आतिफ चौधरी को नॉमिनेट किया है। नून लीग की तरफ से जो है वो नज़ीर चौहान जो है वो इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। आतिफ चौधरी कोई ज़्यादा सियासी बैकग्राउंड नहीं रखते और उनका कोई सियासी हल्का अहबाब इतना ज़्यादा वसी नहीं है। हालांकि इस हल्के में जो है वो एजाज़ चौधरी, सेनेटर एजाज़ चौधरी जो है, उनके बेटे अली चौधरी, वो भी उम्मीदवार थे, और यास्मीन राशिद के तरफ से भी एक उम्मीदवार अदनान जमील साहब थे, लेकिन टिकट जो है वो आतिफ चौधरी के हिस्से में आया। और इस इजलास में इमरान खान ने बड़ी सख्त लहजे में सरजनिश की है एजाज़ चौधरी साहब की कि जी आपने अपने बेटे को उम्मीदवार बना लिया है, और डॉक्टर यास्मीन राशिद को भी कि मेरी पार्टी में मौरूसियत या नवाजने वाला काम नहीं होगा, इसलिए आप ऐसी चीज़ों से इज्तनाब करें। नज़ीर चौहान साहब जो हैं वो PTI के टिकट पे मुंतखब हुए थे और उनका किरदार जो है वो काफ़ी मशकूक सा रहा है। स्पेशली उनका अल करीम सिटी जो हाउसिंग सोसाइटी है, उसके हवाले से भी उनको काफ़ी तनकीद का निशाना बनाया जाता रहा है माजी में भी, और अभी मौजूदा दौर में भी जो है वो उन पर काफ़ी इल्ज़ामात हैं। नून लीग के लिए ये थोड़ा मुश्किल होगा इसको मामलात को संभालना। उसके बाद PP 168 में जो है वो PTI ने नवाज़ अवान साहब हैं, उन्हें टिकट दिया है। वहाँ अवान बिरादरी है, राजपूत हैं, खोखर हैं, उन्हें एक एज हासिल है, और ये वज़ीर आला शिकायत सेल के चेयरमैन भी रहे हैं साबका दौर में। जबकि उनके मुकाबले में नून लीग में जो है वो असद खोखर साहब को नॉमिनेट किया। असद खोखर साहब की पोजीशन बहुत अच्छी है, उनका हल्का अहबाब भी काफ़ी वसी है और उन्हें मुख्तलिफ़ जगह से सपोर्ट भी बड़ी अच्छी मिल रही है। चौथा हल्का जो था PP 170 का, इसमें बड़ा क्रूशल जो है वो सूरत हाल थी PTI के लिए, क्योंकि उम्मीदवार जो थे वो 2 उम्मीदवार बड़े तगड़े उम्मीदवार थे, ज़हीर मलिक और फयाज़ भट्टी। जब पहले दफ़ा इन्होंने अनाउंस किए टिकट, तो उसमें इसको PP 170 को जो है वो उन्होंने इमरान खान ने होल्ड पे रखा था। मेरी इतलात के मुताबिक कल 4 बजे उन्हें बनी गाला बुलाया गया और वहाँ मुलाकात के दौरान जो है वो ज़हीर मलिक साहब को टिकट कंफर्म किया गया। ये अभी बैतुल माल के चेयरमैन भी रहे हैं
اور MNA کا الیکشن بھی انہوں نے جیتا تھا. اس کے علاوہ ان کے چچا جو ہیں وہ کرامت کھوکر صاحب وہ بھی کافی ایکٹیو ہیں. اس حلقے میں جو ہے وہ یہ چونکہ رکا ہوا تھا ٹکٹ تو اس کی وجہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ شہری حلقوں میں تو جو PTI ہے اس کا اثر و رسوخ ہے، لیکن دیہات میں زیادہ اثر و رسوخ تھا فیاض بھٹی صاحب کا. یہ سابقہ دور میں وہ UC ناظم بھی رہے ہیں اور ان کے کزن بھی جو ہے وہ UC ناظم رہے ہیں. دیہاتی علاقوں میں فیاض بھٹی صاحب جو ہیں وہ کافی بااثر ہیں. تو اسی لیے عمران خان نے اسپیشل یہ نے کہا ہے کہ جی آپ نے ظہیر ملک صاحب کو سپورٹ کرنی ہے، اور فیاض بھٹی صاحب نے اس کی حامی بھی بھری ہے. انہوں نے کہا ہے کہ جی میں ان کو مکمل سپورٹ کروں گا. اگر ظہیر ملک صاحب کو فیاض بھٹی صاحب سپورٹ کرتے ہیں اور مکمل نیک نیتی سے ان کے ساتھ چلتے ہیں تو یہ ایک سیٹ ایسی ہے کہ جہاں پر PTI جو ہے وہ کامیابی حاصل کر سکتی ہے. ان کے مقابلے میں جو امیدوار ہیں وہ چودھری امین ذوالقرنین ہیں، اون چودھری کے بھائی ہیں. یہ بھی سابقہ دور میں نائب ناظم منتخب ہوئے ہیں. اس کے بعد پھر بلدیاتی الیکشن میں انہوں نے چیئرمین کے طور پر گارڈن ٹاؤن سے حصہ لیا تھا. آپ کو بتاتا چلوں کہ بلدیاتی الیکشن میں یہ واحد حلقہ ایسا تھا کہ جہاں پر عمران خان خود آئے تھے اور خود آ کے ان کے گھر جو ہے وہ انہوں نے جلسہ کیا تھا، ایک تقریر کی تھی، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ چودھری امین ذوالقرنین ہار گئے تھے. یہ لاہور کے جو 4 حلقے ہیں یہاں اس کی PTI کی پوزیشن آپ کو میں بتاتا چلوں کہ کمزور کیوں ہے. اس کی ایک مین وجہ جو ہے وہ سابق وفاقی وزیر جو تھے شفقت محمود، ان کے غلط فیصلے، ان کے کارکنوں سے عدم میل جول، اس نے بڑا نقصان پہنچایا PTI کو. اور PTI کا جو کارکن تھا وہ بڑا ان سے فیڈ اپ تھا اور بڑا متنفر ہو گئے ہوئے تھے. بلدیاتی الیکشن میں بھی جو ہے وہ صرف 6-7 سیٹیں جو ہے وہ PTI لاہور سے نکال سکی تھی. اس کی وجہ یہی تھی. دوسری وجہ یہ ہے کہ ان کا چونکہ میل جول لوگوں کے ساتھ اتنا زیادہ تھا نہیں، اور یہ وہ بیوروکریٹ ٹائپ لوگ ہیں جو لاہور میں جو PTI نے کیے ہوئے تھے، تنظیم سازی میں انہوں نے عہدے دیے ہوئے تھے. سیاسی کارکنوں کو اوبلائج نہیں کیا گیا، سیاسی کارکنوں کو نہیں لایا گیا، جس کا نقصان PTI کو ہوا ہے. اور میرا خیال ہے کہ مزید بھی آگے ضمنی الیکشن میں PTI کو اس میں نقصان اٹھانا پڑے گا. اور شفقت محمود کی جو ہے وہ بیوروکریٹک سٹائل کا ایک بات آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو دھرنا ہوا تو اس میں جو سمن آباد سے کارکن جاں بحق ہوئے تھے سمن آباد کے، وہ پل سے نیچے گرے تو اس پل کے اوپر گاڑی میں شفقت محمود صاحب بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے گاڑی سے اترنے کی بھی زحمت نہیں کی، AC لگا کے اندر بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے گاڑی سے اترنے کی بھی زحمت نہیں کی کہ نیچے بندہ گر گیا، ان کا کارکن گر گیا تو یہ کم از کم حوصلہ افزائی کے لیے کارکنوں کے لیے یا باہر نکلیں کوئی چیز پتہ کریں. اس وجہ سے جو ہے نا وہ کارکن ان سے بہت زیادہ متنفر ہو گئے ہوئے تھے. کچھ اور حلقوں کے حوالے سے بات کر لیتا ہوں. PP 202 چیچا وطنی ہے، یہاں سے نعمان لنگڑیال ہیں، وہ الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں. اور PTI کی طرف سے جو ہے میجر غلام سرور ہیں. میجر غلام سرور کے مقابلے میں ہی PTI کے ایک امیدوار عادل گجر جو ہیں، وہ گجر برادری وہاں پر کافی بااثر ہے اور وہ آزاد امیدوار کے طور پر سامنے آ رہے ہیں. PTI کو یہاں سے اگر رائے گروپ حمایت کرتا ہے میجر غلام سرور کی تو پھر شاید ان کی پوزیشن مضبوط ہو جائے. ادروائز نعمان لنگڑیال جو ہیں وہ 2-3 یونین کونسلوں میں ان کا ہولڈ بہت اچھا ہے اور وہ جو ہیں یہاں سے کامیاب ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. PP 217 سے جو ہے ملتان سے، یہ اصل ایک ضمنی الیکشن میں بڑا حلقہ ہے جس پہ سب کی نظریں بھی ہوں گی. جنرل الیکشن میں بھی یہاں سے سلمان نعیم جو ہے وہ آزاد امیدوار کے طور پر جیتے تھے اور انہوں نے شاہ محمود قریشی کو شکست دی تھی. اب مد مقابل جو ہے وہ PTI کے زین قریشی ہیں، شاہ محمود قریشی کے بیٹے. تو اس میں دیکھنا یہ ہے کہ سلمان نعیم کیا کامیابی حاصل کر سکتے ہیں، باپ کے بعد بیٹے کو بھی شکست سے دوچار کر سکتے ہیں یا نہیں. یہاں پر چونکہ نون لیگ کے ویسے جو کارکن ہیں وہ ذرا ناراض بھی ہیں نون لیگ سے. ملک ارشد ڈوگر جو ہیں وہ انہوں نے آزاد امیدوار کے طور پر حصہ لینے کا اعلان کر دیا تھا، لیکن گزشتہ دنوں
حمزہ شہباز سے اور مریم نواز سے ان کی ملاقات ہوئی، جس میں وہ پھر وڈرا کر گئے. اور رانا محمود الحسن سینیٹر جو ہیں وہ بھی، اور چودھری وحید ارائیں اور رانا شاہد الحسن جو ہیں وہ ناراض تھے. ایک بیٹھک بھی ہوئی ان کے رانا محمود الحسن کے ڈیرے پر، لیکن کچھ معاملات جو ہیں وہ اب چل رہے ہیں آگے. اگر رانا محمود الحسن، چودھری وحید ارائیں وغیرہ ساتھ دیتے ہیں سلمان نعیم کا، کیونکہ سلمان نعیم جو ہیں وہ صرف پیسے کے زور پہ جو ہے وہ الیکشن نہیں جیت سکتے، اس کے لیے انہیں اب ضرورت پڑے گی ان رہنماؤں کی. اگر چودھری وحید ارائیں اور رانا محمود الحسن ان کا ساتھ دیں تو پھر سیٹ نکل سکتی ہے. چونکہ یہاں اب ایک اور بھی آپ کو بات بتاتا چلوں کہ سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی جو ہیں وہ بھی بھرپور سپورٹ کر رہے ہیں سلمان نعیم کو. وہاں بھٹا برادری کا 7-8 ہزار ووٹ ہے اور وہ اس پہ کافی گرپ ہے پیپلز پارٹی کی، تو وہ ووٹ بھی جو ہے وہ سلمان نعیم کو جائے گا. کیونکہ سلمان نعیم سے ہمدردی نہیں ہوگی، یہ شاہ محمود قریشی کے مقابلے میں ہوگا. تو یہ لوگ جو چاہ رہے ہیں، پیپلز پارٹی چاہ رہی ہے کہ شہری حلقے سے جو ہے وہ زین قریشی آ رہے ہیں اور یہ نکلیں یہاں سے. اگلا ایک اہم جو حلقہ ہے وہ ہے پی پی 83 خوشاب. یہاں پہ بڑی دلچسپ صورتحال بنی ہوئی ہے. یہاں پہ پی ٹی آئی کے امیدوار ہیں حسن اسلم، اور نون لیگ نے امیدوار کھڑے کیے ہوئے ہیں امیر حیدر سنگا جو غلام رسول سنگا کے بھائی ہیں. پچھلے الیکشن میں غلام رسول سنگا جو ہے وہ جیتے تھے اور پھر پی ٹی آئی میں آئے تھے. جبکہ آزاد امیدوار کے طور پر آصف بھا جو ہیں وہ حصہ لے رہے ہیں. آصف بھا ان میں سب سے زیادہ اسٹرانگ کینڈیڈیٹ سامنے آئے ہیں، اور یہاں پہ سمیرہ ملک، شاکر بشیر اوان اور کرم الہی جو ہیں وہ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں. نون لیگ جو ہے درپردہ سپورٹ آصف بھا کی کر رہی ہے، لیکن یہ چونکہ ہم جہانگیر ترین گروپ سے تھے غلام رسول سنگا صاحب، تو اس لیے انہیں ٹکٹ دینا جو ہے وہ مجبوری بن گئی تھی. لیکن ان کا الیکشن جیتنا نون لیگ کے لیے ضروری نہیں ہے. الیکشن امیر حیدر سنگا جو ہے وہ اتنا زیادہ پاورفل کینڈیڈیٹ نہیں ہے، کیونکہ یہ لوٹا کریسی اور جو موجودہ مہنگائی کی صورتحال ہے اس میں انہیں کافی مشکلات کا سامنا ہے. لیکن یہاں پہ آصف بھا جو ہیں وہ آزاد امیدوار ہیں، اور نون لیگ سے ان کی کمٹمنٹ بھی بڑی پکی ہے، اور میری اطلاع کے مطابق مریم نواز سے ان کی گفتگو ہو چکی ہے، ان کی بات چیت بھی ہو چکی ہے، درپردہ انہیں سپورٹ بھی ملے گی. اور یہ مخلص کارکن ہیں وہاں کے نون لیگ کے، اور امید بھی یہی ہے کہ سیٹ جو ہے وہ اس دفعہ آصف بھا نکال جائیں گے. پی پی 90 میں جو ہے وہ صورتحال یہاں پہ سابق وزیر اعظم عمران خان کے کزن ہیں عرفان نیازی، انہیں ٹکٹ دیا گیا، اور نون لیگ کی طرف سے جو ہے وہ سعید اختر نوانی ہے. پی پی 90 میں صورتحال یہ ہے کہ یہاں تھڑے بندی کی سیاست کافی ہے، اور مسلکی فیکٹر جو ہے وہ بھی بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے. ایک حصہ جو ہے وہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہوگا عرفان نیازی کے ساتھ. عرفان نیازی کی جو ہے وہ مخالفت چل رہی تھی عمران خان کے ساتھ، تو یہ ان کی ابھی صلح ہوئی ہے، تو اس میں عمران خان نے انہیں وہاں امیدوار نامزد کیا. یہاں پر سرکاری مشینری کا استعمال بھی جو ہے وہ ہو رہا ہے، چونکہ عمران خان کے کزن ہے تو نون لیگ کا فوکس بھی ذرا زیادہ ہے اس حلقے پر. اور میری اطلاع کے مطابق جو ہے وہ کوئی 2 ارب روپے کے قریب جو ہے وہ ترقیاتی کاموں کے لیے بھی مختص کر دیے گئے ہیں. یہ تو اب وقت بتائے گا ساتھ ساتھ کہ وہاں کیا ہوتا ہے. اوورآل جو ہے وہ پی ٹی آئی کو کافی محنت کرنی پڑے گی، کیونکہ جو صورتحال چل رہی ہے اس میں اب جو بلدیاتی ایکٹ بھی بحال ہوا ہے تو سمجھ جائیں کہ وہ کیوں ہوا ہے، بیوروکریسی کو اختیارات کیوں دیے گئے ہیں، اور ترقیاتی کام بھی ہوں گے. عمران خان یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ شاید جس طریقے سے انہوں نے ضمنی الیکشن کرایا اپنی حکومت میں کہ انٹرفیئرنس نہیں کی تو یہاں نہیں ہوگی، تو ایسا نہیں ہے. انہوں نے تو لانگ مارچ میں بھی انٹرفیئرنس نہیں کی تھی، اور ان کو پورا موقع دیا تھا مہنگائی مارچ کرنے کا بھی اور لانگ مارچ کرنے کا بھی. لیکن جواباً آپ نے دیکھ لیا سب نے کہ ان کے ساتھ کیا ہوا. تو اب ضمنی الیکشن میں بھی تمام وسائل استعمال کیے جائیں گے، یہ تو طے ہے. اس کے علاوہ آپ کو بتاتا چلوں کہ پی پی 282 چوبارہ سے، یہاں سے پچھلی دفعہ جیتے تھے طاہر رنداوا صاحب، پھر پی ٹی آئی میں شامل ہوئے، اور اب انہوں نے نون لیگ میں شمولیت اختیار کی ہے. نون لیگ نے انہیں ٹکٹ دیا، آزاد جیتے تھے یہ. اور
پی ٹی آئی نے جو ہے وہ کیسر مگسی جو ہیں وہ انہیں ٹکٹ دیا ہے. یہاں پہ پھر وہی خوشاب جیسی صورتحال پیدا ہو گئی ہے کہ جو نون لیگ کے اہم عہدیدار تھے اور بڑے وہاں پہ سرگرم کارکن تھے، ریاض گرواں صاحب، انہوں نے آزاد امیدوار کے طور پر کاغذات جمع کروا دی ہیں، اور اس وقت ان کی پوزیشن بھی سب سے زیادہ مضبوط ان دونوں کی نسبت وہ زیادہ مضبوط نظر آ رہی ہے. یہاں بھی اب چاہے طاہر رنداوا جیتیں یا ریاض گرواں جیتیں، سیٹ جو ہے وہ نون لیگ کو ہی ملے گی. تو میرا خیال ہے جہانگیر ترین کے ساتھ جو ہے نا وہ ہاتھ ہونے جا رہا ہے کہ انہیں بھی راضی رکھا جا رہا ہے، اور اپنے امیدوار جو ہیں وہ بھی ساتھ رکھے گئے ہیں تاکہ کارکن ناراض نہ ہو. پی ٹی آئی کے جو کرنل شعیب امیر جو تھے وہ امیدوار تھے. کیسر مگسی کے بارے میں وہاں کارکن پی ٹی آئی کا جو ہے وہ بڑا متنفر ہے اور وہ بڑا ناراض ہے، کیونکہ پچھلی دفعہ جب ڈی جی خان میں حمزہ شہباز کا جلسہ ہوا ہے تو یہ صاحب جو ہیں وہاں پہ جلسے میں سٹیج پر موجود تھے، تو اس پر کارکن جو ہے وہ کافی نالاں ہیں. ان پر کچھ مقدمات وغیرہ بھی، کچھ ایف آئی آرز وغیرہ بھی ہیں، جس وجہ سے کارکن جو ہے وہ ناراض تھے، اور ان کا مطالبہ یہ تھا کہ کرنل شعیب امیر کو جو ہے وہ منتخب کیا جائے ٹکٹ کے لیے. لیکن ظاہر ہے وہ پی ٹی آئی کی اپنی ایک حکمت عملی ہے، انہوں نے کیسر مگسی کو پھر ٹکٹ دے دیا ہے. پی ٹی آئی کو محنت کرنی پڑے گی، صرف لاہور کی حد تک نہیں، لاہور پہ تو بہت زیادہ محنت کرنی پڑے گی، کیونکہ نون لیگ کا بہرحال گڑھ ہے اور نون لیگ کا یہاں پہ اثر و رسوخ بہت زیادہ ہے. عمران خان کو کچھ چیزیں جو ہیں وہ اب مزید بہتر کرنی پڑیں گی کہ یہ جو بیوروکریٹ قسم کے تنظیم سازی میں آپ افراد لاتے ہیں سامنے، ان سے ذرا اجتناب کریں. یہ لوگ اے سی کمروں میں بیٹھنے والے لوگ ہیں، کارکنوں میں گھلنے ملنے والے لوگ نہیں ہیں. انہیں ذرا سائڈ پہ ہی رکھیں، اور جو لوگ سیاسی کارکن ہیں جو جن کی کوئی سیاسی تربیت ہے، جنہوں نے کچھ الیکشن لڑے ہوئے ہیں یا کسی بھی حوالے سے سیاسی ایکٹیویٹیز میں وہ انوالو رہے ہیں، ان لوگوں کو سامنے لائیں کہ یہ لوگ تو جو بیوروکریٹ انہوں نے بنائے ہوئے ہیں، یہ تو صرف عمران خان کے نام پر سمجھتے ہیں کہ عمران خان کے نام پر لوگ اکٹھے ہو گئے تو آ گئے اور جلسے ہو گئے. عمران خان کے نام پر بھی آتے ہیں لوگ، لیکن انہیں خود بھی چاہیے کہ یہ تنظیمی کچھ سرگرمیاں ایسی کریں. اسپیشلی لاہور کے حوالے سے میں ایک پی ٹی آئی کے حوالے سے ایک پروگرام کروں گا کہ جس میں ان کی لاہور کی تنظیم کے حوالے سے کچھ انکشافات میں کروں گا. دوسری جانب جو ہے وہ بڑی اہم ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں. کچھ کل پرویز الہی سے وہی امریکی کونسل جنرل ملے ہیں جو ان کے دور میں دیگر سیاستدانوں سے ملتے رہے ہیں، اور چین نے اور ترکی نے شاہ محمود قریشی کو دعوت دے دی ہے دورے کی. گیم آن ہے، معاملات کیسے چلتے ہیں یہ تو آنے والے دنوں میں جو ہے وہ کھل کے پتہ چل جائے گا. حالات حکومت کے لیے بھی اتنے کوئی مؤثر نہیں ہیں، چونکہ آرمی چیف اور دیگر دونوں باقی سب سے چیف جو تھے وہ چین سے ابھی ہو کے آئے ہیں، اور اس کے بعد اگر شاہ محمود قریشی کو دعوت دی جا رہی ہے، شاید دعوت تو عمران خان کو دی گئی تھی لیکن وہ ان کے نمائندے کے طور پر جائیں گے. ترکی بھی اگر حکومت کو ان ممالک نے، ترکی نے، سعودی عرب نے اور چین نے کوئی حوصلہ افزا جواب نہیں دیا، اور اس کے بعد اب ان پی ٹی آئی کو وہ بلا رہے ہیں، دعوتیں دے رہے ہیں، تو اس سے بھی کچھ حالات کا اندازہ آپ کو ہو جائے گا. اسپیشلی کل شاید اس خبر پہ کسی نے زیادہ توجہ نہیں دی، لیکن وہ تصویر دیکھ کے میں سمجھ رہا تھا کہ پرویز الہی کی ملاقات جو تھی امریکی کونسل جنرل سے، کہیں پھر یہ سازش اور مداخلت والا کام تو نہیں چل نکلا. اس کے بعد اہم جو چیز ہے وہ چونکہ ابھی سیاسی طور پر تو فوری طور پر ضمنی الیکشن ہی ہے، عوام خود سوچیں کہ انہیں کیا کرنا ہے. جب تک آپ سیاستدانوں کو پوچھیں گے نہیں، جب تک انہیں جواب دہ نہیں بنائیں گے، چاہے وہ کسی بھی پارٹی کے ہوں، وہ پیپلز پارٹی ہو، وہ پی ٹی آئی ہو، وہ نون لیگ ہو، وہ جے یو آئی ہو، اے این پی ہو، کوئی بھی جماعت ہو، جب تک آپ انہیں پوچھیں گے نہیں کہ ہم نے آپ کو ووٹ دیے تو آپ نے ہمارا سودا کیوں کیا، اس وقت تک صورتحال بہتر نہیں ہو سکتی. پھر سازشیں بھی ہوتی رہیں گی اور مداخلت بھی ہوتی رہے گی. اس حوالے سے کل میں کچھ ایک غزل دیکھ رہا تھا تو
سوچا آپ لوگوں سے شیئر کر لوں کہ اے میرے دیس کے لوگوں، اے میرے دیس کے لوگوں، شکایت کیوں نہیں کرتے؟ تم اتنے ظلم سہ کر بھی بغاوت کیوں نہیں کرتے؟ یہ جاگیروں کے مالک لٹیرے کیوں چنے تم نے؟ تیرے اوپر تیرے جیسے حکومت کیوں نہیں کرتے؟ یہ بھوک افلاس تنگ دستی تمہارا ہی مقدر کیوں؟ یہ بھوک افلاس تنگ دستی تمہارا ہی مقدر کیوں؟ مقدر کو بدلنے کی جسارت کیوں نہیں کرتے؟ میرے منصف تمہارے فیصلوں سے مجھے کیا حاصل؟ میرے منصف تمہارے فیصلوں سے مجھے کیا حاصل؟ جو میرا کیس ہے اس کی سماعت کیوں نہیں کرتے؟ اگر تسلیم کرتے ہو میری باتیں مدلل ہیں، اگر تسلیم کرتے ہو میری باتیں مدلل ہیں تو پھر تم میرے موقف کی حمایت کیوں نہیں کرتے؟ ناظرین، سوچئے سمجھیے، سنیے، آپ سے کہہ رہا ہوں، سوچیں سمجھیں اور سیاسی شعور کا مظاہرہ کریں، اپنے سیاستدانوں کو جواب دہ بنائیں، اداروں پر خواہ تنقید مت کریں، اداروں کو مورد الزام مت ٹھہرائیں۔ جب آپ کے سیاستدان ٹھیک ہو جائیں گے تو سب چیزیں خود بخود ٹھیک ہو جائیں گی۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔